बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। द मिसिंग डॉट्स में आपका खैर मकदम है। वो जगह जहां हम उन सवालों को छूते हैं जिन्हें बहुत से मुसलमान पूछना चाहते हैं लेकिन अक्सर हिचकिचाते हैं। आज हम मुस्लिम दुनिया के सबसे दर्दनाक और नाजुक मसले पर बात कर रहे हैं, फ़िरकावारियत का बहरान। 14 सदियों से उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान, सुन्नत और एक मुश्तरका मकसद ने एक जिस्म की तरह जोड़ना था। लेकिन आज हम अनेक फ़िरकों, मसलकों और पहचानों में बटे नज़र आते हैं, जबकि कुरान साफ तौर पर हुक्म देता है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और तफर्रक ना करो। इस एपिसोड में हम पूछते हैं कि फ़िरकावारी पहचानें इस्लाम के आम कुल्ली पैगाम पर क्यों हावी हो गई हैं। कुछ मुसलमान इस्लाम को क्यों छोड़ रहे हैं, जबकि मसला कुरान नहीं बल्कि फ़िरकावारी रवैये हैं। मुसलमान एक किताब, एक किबला और एक रसूल के बावजूद एक छतरी के नीचे क्यों नहीं आ पा रहे? कौन सी कुव्वतें मुसलमानों को मुत्तहिद होने से रोक रही हैं? क्या मौजूदा फ़िरकावारी निज़ाम आज के ज़माने के इल्मियाती और समाजी मसाइल का हल देने में नाकाम हो चुका है? और क्या मुसलमानों को सोचने से रोका जा रहा है, जबकि कुरान बार बार गौर व फिक्र का हुक्म देता है? ये कोई बहस या किसी फ़िरके का दिफा नहीं, बल्कि एक इल्मी, तारीखी और ईमानदार कोशिश है समझने की कि हम इस मोड़ पर कैसे आए और शिफा का रास्ता क्या हो सकता है। आइए गहरी सांस लें, जहन खोल कर बैठें और द मिसिंग डॉट्स को जोड़ने का सफ़र शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और इस गुफ्तगू को शुरू करते हुए मैं ये वाज़ेह करना चाहती हूँ कि आज हमारा जो बुनियादी मौजू है वो किसी हवा में बनी हुई राय पर मुबनी नहीं है। सही बात है। आज हमारे पास आला मयार की तहकीक है, तारीखी दस्तावेज़ात हैं, समाजी मुताले हैं और डॉक्टर फजलुर रहमान, खालिद अबू अल फदुल और जावेद अहमद गमीदी जैसे जदीद मुफक्करीन के हवाले मौजूद हैं। हम इन्हीं सब तहकीकात की रोशनी में देखेंगे कि आखिर ये दीवारें खड़ी कैसे हुईं। ज़बरदस्त। मेरा ख्याल है इस सफ़र में आगे बढ़ने से पहले ये वाज़े करना भी उतना ही ज़रूरी है कि हमारा मकसद यहाँ किसी को नीचा दिखाना नहीं है। बिल्कुल नहीं, किसी भी मकतबा फ़िक्र की दिलअज़ारी करना हमारा इरादा नहीं है। हाँ, हम एक बिल्कुल गैर जानिबदाराना और इल्मी तज्ज़िया कर रहे हैं। हम सिर्फ उन तारीख़ी और समाजी वजूहात को समझना चाहते हैं जिन्होंने वक्त के साथ साथ एक मुत्तहिदा उम्मा को टुकड़ों में बांट दिया। देखें, एक आम जहन में ये सवाल ज़रूर उठता है कि एक मुत्तहिदा उम्मत आखिर बनती कैसे है और फिर वो टूट कैसे जाती है? असल में यही सबसे बड़ा सवाल है। इसका जवाब ढूंढने के लिए जब हम तारीख़ को देखते हैं तो तहकीक हमें सीधा इस्लाम के इब्तिदाई दौर की तरफ ले जाती है और वहाँ कुछ ऐसी बातें हैं जो वाकई हैरानकुन हैं। हाँ, यहाँ एक ऐसी बात सामने आती है जो शायद आम तौर पर हमारे यहाँ नहीं बताई जाती या इस पर गौर ही नहीं किया जाता। बुनियादी तौर पर ये जो सबसे बड़ा बंटवारा था तारीख में, ये शुरू में अकीदे का मसला नहीं था। यानी थियोलॉजी का इख्तिलाफ नहीं था? हाँ, नहीं, ये मुकम्मल तौर पर एक सियासी बंटवारा था। अगर हम तारीख के आईने में देखें तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के फ़ौरन बाद सक़ीफ़ा के मकाम पर जो गुफ्तगू हुई वो इस बात पर थी कि क़यादत किसके पास होगी। रियासत का सियासी इंतज़ाम कौन संभालेगा आगे? जी बिल्कुल। फिर इसके कुछ अरसे बाद करबला के दर्दनाक वाक़यात पेश आए और इन वाक़यात ने इस सियासी इख्तिलाफ को एक बहुत गहरी और कभी न भरने वाली चोट दी। लेकिन कहानी असल में वक्त के साथ शुरू होती है। अब्बासिद दौर की बात कर रही हैं आप? हाँ, अब्बासिद दौर तक आते आते हुक्मरानों ने इन सियासी इख्तिलाफात को अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने इक़्तिदार को मजबूत करने के लिए इस निरी सियासी लड़ाई को अकीदे और फ़िक़्ह का लिबास पहना दिया। एक मिनट यहाँ रोकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है जो आपने अभी कही। आप कह रही हैं कि आज जो आम मुसलमान एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ते या एक दूसरे के अकीदे पर शक करते हैं, ये फ़र्क किसी आसमानी वही के ज़रिए नहीं आया था। बिल्कुल नहीं। ये दरअसल सदियों पहले के हुक्मरानों की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी थी, जिसे हम आज इबादत समझकर निभा रहे हैं। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी बड़े ख़ानदानी कारोबार में भाइयों के दरमियान इस बात पर इख्तलाफ हो कि कंपनी का CEO कौन बनेगा। अच्छा, सही मिसाल है ये। और फिर सदियों बाद उनकी नस्लें अलग अलग कंपनियां बनाकर एक दूसरे से बात करना भी बंद कर दें और उसे अपना मजहब ही बना लें। हाँ, मुनासिब मिसाल है। लेकिन मैं यहाँ आपसे एक सवाल ज़रूर पूछूंगा कि एक निहायत सियासी मसला आखिर इबादत और अकीदे का हिस्सा कैसे बन गया?
حکمرانوں کے پاس ایسی کون سی طاقت تھی کہ لوگ اس کو دین کا حصہ سمجھنے لگ گئے؟ اس میکانزم کو سمجھنے کے لیے ہمیں عظیم مورخ ابن خلدون کی طرف دیکھنا ہوگا، اور انہوں نے ایک بہت اہم لفظ استعمال کیا ہے، عصابیہ۔ عصابیہ کا مطلب ہے قبائلی عصابیت یا گروپ سولیڈیرٹی۔ اچھا، یعنی اپنا گروہ بنا لینا۔ صحیح۔ ہوتا یہ ہے کہ جب حکمرانوں کو اپنا اقتدار بچانا ہوتا ہے اور اپنے مخالفین کو دبانا ہوتا ہے تو وہ صرف یہ نہیں کہتے کہ میرے خلاف مت جاؤ، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو میرے خلاف ہے وہ دراصل دین کے خلاف ہے۔ اوہو، تو وہاں سے دین شامل ہو جاتا ہے۔ ہاں، سیاسی طاقت اس بات کا تعین کرنا شروع کر دیتی ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ اس کی سب سے بڑی اور دردناک مثال عباسی دور میں آتی ہے، جسے تاریخ میں مہنہ کہا جاتا ہے۔ مہنہ کیا چیز ہے؟ تھوڑا آسان لفظوں میں سمجھائیں۔ جیسے کرسچن ہسٹری میں انکویزیشن ہوتا تھا، جہاں لوگوں کو آگ میں جلا دیا جاتا تھا اگر وہ چرچ کی بات نہ مانے، کیا ویسا ہی کچھ تھا؟ تقریباً ویسی ہی چیز تھی۔ مہرانے کا مقصد صرف دینی نہیں تھا، بلکہ یہ ایک پولیٹیکل ٹیسٹ تھا۔ حکومت نے ایک خاص قسم کے عقیدے کو لوگوں پر زبردستی تھوپنے کی کوشش کی، جو کہ اصل میں قرآن کی تخلیق کے حوالے سے ایک علمی بحث تھی۔ اور اسٹیٹ نے یہ طے کیا کہ جو ہمارا عقیدہ نہیں مانے گا وہ باغی ہے۔ بالکل۔ امام احمد ابن حنبل کی مثال ہمارے سامنے ہے، جنہیں اس لیے کوڑے مارے گئے اور قید میں رکھا گیا کیونکہ انہوں نے اسٹیٹ کی مرضی کا عقیدہ ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اللہ رحم کرے۔ تو اب آپ غور کریں، جب ریاست اپنی طاقت اور کوڑوں کا استعمال کر کے ایک فکر کو حق اور دوسری کو باطل قرار دیتی ہے تو صدیوں بعد عام لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بٹوارا تو دین کا اصل حصہ ہے۔ انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اصل میں یہ زمین پر تخت اور تاج کی لڑائی تھی۔ اور پھر اس سب کے بعد اجتہاد پر پابندی لگ گئی ہوگی؟ ہاں، اس کے بعد 10ویں اور 11ویں صدی میں اجتہاد کے دروازے بند ہونے کا تصور عام کیا گیا۔ وائل حلاق جیسے مورخ بتاتے ہیں کہ اجتہاد کے دروازے کبھی قدرتی طور پر بند نہیں ہوئے تھے، یہ ایک بنائی ہوئی بات تھی تاکہ لوگ سوال ہی نہ کریں۔ کیونکہ جب لوگ سوال کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور صرف اندھی تقلید کرتے ہیں تو حکمرانوں کے لیے انہیں کنٹرول کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اصل میں یہی گیم تھی۔ لیکن دیکھیں، اگر یہ صرف تخت و تاج کی لڑائی تھی تو منطقی طور پر وقت کے ساتھ اسے ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ بادشاہ مر گئے، پرانی ایمپائرز ختم ہو گئیں۔ ہاں، وہ سب تو ختم ہو گیا۔ تو آج اس زمانے میں ایک عام مسلمان انٹرنیٹ پر بیٹھ کر دوسرے مسلمان پر فتوے کیوں لگا رہا ہے؟ اس آگ کو ٹھنڈا کیوں نہیں ہونے دیا گیا؟ آج کے دور میں اس کو زندہ کس چیز نے رکھا ہوا ہے؟ آپ کا سوال بہت گہرا ہے، اور تحقیق اس کا جو جواب دیتی ہے وہ تھوڑا تلخ ہے۔ جی بتائیں۔ کی روشنی میں دیکھیں تو آج یہ ایک حلال انڈسٹریل کمپلیکس بن چکا ہے۔ حلال انڈسٹریل کمپلیکس؟ یہ کیا نئی چیز ہے؟ یہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہے، یہ مکمل ملٹی ٹریلین ڈالر کی مارکیٹ ہے آج۔ مختلف فرقوں کے اپنے بورڈز ہیں جو حلال سرٹیفیکیشن دیتے ہیں، ان کے اپنے ادارے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ایک فرقے کا بورڈ اپنے مالی مفاد کے لیے یا اپنی مارکیٹ میں مونوپلی بنائے رکھنے کے لیے دوسرے فرقے کی پروڈکٹس کو حرام قرار دیتا ہے۔ صحیح پکڑا آپ نے، وہ ان کی سرٹیفائیڈ پروڈکٹس پر شکوک پیدا کرتے ہیں۔ اس شک کی وجہ سے ان کی اپنی مارکیٹ مضبوط ہوتی ہے اور انہیں مالی فائدہ ہوتا ہے۔ یہ ایک پیور اکنامک میکنزم ہے جو مذہب کے لباس میں چل رہا ہے۔ ایک منٹ، اس کو تھوڑا اور کھولتے ہیں۔ حلال کارٹل، کیا واقعی یہ سب صرف پیسے اور جیو پالیٹکس کا چکر ہے؟ سننے میں تھوڑا عجیب اور پریشان کن لگتا ہے۔ پریشان کن تو ہے واقعی۔ میرا مطلب ہے، کیا ان سرٹیفیکیشن بورڈز اور اداروں میں بیٹھے لوگ واقعی یہ ٹھنڈے دماغ سے سوچتے ہیں کہ ہم بزنس اسٹریٹجی بنا رہے ہیں، یا پھر وہ سچ میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں؟ دیکھیں، انسان کی نفسیات بہت پیچیدہ ہے اور دونوں باتیں ایک ساتھ چل سکتی ہیں۔ یہاں ماہر سماجیات اولیویے رائے کی تحقیق ہماری بہت مدد کرتی ہے۔ انہوں نے ایک بڑا دلچسپ تصور دیا ہے ڈی کلچوریٹڈ ریلیجن کا۔ ڈی کلچوریٹڈ ریلیجن، اس کا کیا مطلب ہوا اردو میں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ مذہب کی اصل روح کو نکال دیتے ہیں، یعنی وہ روح جس میں اخلاق، انصاف، لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور رحم شامل ہیں، تو پیچھے کیا بچا؟ صرف ظاہری چیزیں بچی ہوں گی؟ بالکل۔ نماز میں ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، لباس کیسا ہونا چاہیے، داڑھی کی لمبائی کتنی انچ ہونی چاہیے۔ جب دین کو صرف ان ظاہری علامت تک محدود کر دیا جاتا ہے تو انہی علامت سے ایک خاص آئیڈینٹی یا پہچان بنتی ہے۔ لوگ انہی نشانیوں کو اپنا پورا دین سمجھ لیتے ہیں، اور پھر ادارے اس آئیڈینٹی پر کنٹرول قائم کرتے ہیں۔ یہی بات ہے۔
جو لوگ یہ فتوے دے رہے ہوتے ہیں وہ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دین بچا رہے ہیں، جبکہ دراصل وہ اس خاص آئیڈینٹی اور اس سے جڑے اپنے اقتدار اور مفادات کو بچا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ظاہر پر زور دینا ہمیشہ غلط تو نہیں ہوتا نا، ایک پہچان ہونا تو ضروری بھی ہے۔ اگر سب لوگ اپنی مرضی کرنے لگیں تو دین کا ڈھانچہ کیسے بچے گا؟ اولیوی رائے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ظاہری علامت پر زور دینا دین کو کھوکھلا کر دیتا ہے؟ یہ بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا آپ نے۔ پہچان ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب پہچان اصل مقصد کی جگہ لے لے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کا لباس بالکل سنت کے مطابق ہے، اس کی داڑھی بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ اپنے کاروبار میں جھوٹ بولتا ہے۔ ہاں، یا اپنے امپلائیز کا حق مارتا ہے۔ اب ایک ڈی کلچریٹڈ ریلیجن کے نظام میں اس کے جھوٹ یا ناانصافی پر اتنا بوال نہیں مچے گا جتنا اس بات پر مچے گا کہ اس نے نماز میں رفع الیدین کیا یا نہیں۔ اچھا، یعنی مقصد پیچھے رہ گیا۔ اولیویے رائے کا کہنا یہی ہے کہ ظاہر جب باطن پر حاوی ہو جائے تو مذہب ایک روحانی سفر کی بجائے ایک یونیفارم بن جاتا ہے، اور یونیفارم والوں کو آپس میں لڑانا آسان ہوتا ہے۔ تاریخ میں تھوڑا پیچھے جائیں تو برطانوی نظام یعنی برٹش کولونیلزم کی ڈیوائیڈ اینڈ رول پالیسی نے بھی برصغیر میں یہی کیا تھا۔ انہوں نے تو ہر جگہ یہی کیا۔ ہاں، انہوں نے انہی ظاہری فرقہ واری اداروں اور پہچانوں کو بہت مضبوط کیا اور انہیں قانونی شکل دے دی تاکہ مسلمان آپس میں ہی الجھے رہیں۔ اور آج کے دور کی قومی ریاستوں کو دیکھ لیں۔ ہاں، وہ مڈل ایسٹ میں پراکسی وارز کے لیے۔ بالکل، یمن اور سیریا جیسے علاقوں میں اپنی پراکسی وارز کے لیے انہی فرقہ واری جذبات کو ایندھن کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ جب مذہب کو صرف ان ظاہری علامات اور طاقت کے حصول کا ذریعہ بنا دیا جائے تو اس کا سب سے بڑا نقصان عام انسان اٹھاتا ہے، خاص طور پر ہماری نوجوان نسل جو ہر چیز کا لاجک مانگتی ہے۔ سبحان اللہ، قرآن میں 750 سے زیادہ آیات ہیں جو غور و فکر اور عقل کے استعمال کی دعوت دیتی ہیں۔ بے شک، تفکر کا حکم ہے۔ آیات سیدھا سوال کرتی ہیں کہ کیا تم غور نہیں کرتے یا کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ لیکن ہمارے اس فرقہ واری نظام میں اگر کوئی سوال پوچھ لے تو اسے فتنہ یا وسوسہ کہہ کر دبا دیا جاتا ہے۔ صحیح بات ہے، اور اس ذہنی دباؤ اور گھٹن کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ اگر ہم ڈیٹا کو دیکھیں تو تصویر بہت تشویشناک ہے۔ ڈیٹا کیا کہتا ہے؟ پیو ریسرچ اور ایکس مسلمز پر ہونے والی تازہ سرویز بتاتی ہیں کہ تکفیر کی وجہ سے، یعنی دوسروں کو ذرا سے اختلاف پر آسانی سے کافر قرار دینے کی عادت، اور اس دماغی گھٹن کی وجہ سے لوگ خاموشی سے مذہب چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ رحم کرے۔ وہ اس لیے اسلام نہیں چھوڑ رہے کہ انہیں قرآن میں کوئی مسئلہ نظر آیا ہے، بلکہ وہ ان فرقاوری دیواروں سے تھک گئے ہیں۔ ڈیٹا بتاتا ہے کہ 23% نوجوان جو دین سے دور ہوئے، ان کا کہنا ہے کہ وہ ان فرقاوری تضادات اور لڑائیوں کی وجہ سے دور ہوئے۔ اور باقی لوگ؟ 18% کا کہنا ہے کہ عورتوں کے حقوق اور ان کے ساتھ جو رویہ ان مسالک نے اپنایا ہوا ہے، اس نے انہیں دور کیا۔ اچھا، تو یہاں بائیو ایتھکس اور نئے مسائل پر بھی تو خاموشی ہے۔ یہی تو بات ہے، ہمارا سیکٹیرین فقہ آج کے مسائل پر نئے جوابات دینے میں پوری طرح ناکام ہے۔ بائیو ایتھکس کے مسائل ہیں، انسانی حقوق کی باتیں ہیں، گلوبل اکانومکس ہے، لیکن جواب وہی 10ویں صدی کے فتووں پر رکے ہوئے ہیں۔ زمانہ کہیں سے کہیں نکل گیا ہے اور ہم وہیں کھڑے ہیں۔ یہ تو ایسا مذاق بن گیا ہے کہ ہم بچوں کو ایک ایسی کلاس میں بٹھا دیں جہاں کتاب کے پہلے صفحے پر بڑا بڑا لکھا ہو، سوال پوچھو، عقل لگاؤ۔ ہاں، لیکن جب بچہ ہاتھ اٹھائے اور سوال کرے تو ٹیچر اسے کلاس سے ہی باہر نکال دے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا نظام سائنس اور جدت کا دعویٰ تو بہت زور و شور سے کرتا ہے، لیکن جب تنقیدی تحقیق کی بات آتی ہے تو اچانک ڈر کیوں جاتا ہے؟ اصل میں اس دوہرے معیار کی وجہ سے نوجوانوں کے ذہن میں ایک شدید قسم کا کوگنیٹو ڈسوننس پیدا ہوتا ہے۔ میکینزم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہوتا کیا ہے ایک عام نوجوان کے ساتھ آخر؟ کیا ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ایک ماڈرن سوال سے ٹوٹ جائے گا؟ بالکل نہیں۔ میکینزم کو سمجھیں، ایک بچہ یونیورسٹی میں جاتا ہے، وہ وہاں ماڈرن اکنامکس پڑھتا ہے، جینیٹکس پڑھتا ہے، پھر وہ واپس آ کر انہی عام انسانی مسائل پر پرانے فتوے دیکھتا ہے جو 10ویں صدی کے لاجک پر مبنی ہیں۔ دو الگ دنیایں۔ ہاں، ایک طرف اسے بتایا جاتا ہے کہ اسلام فطرت کا دین ہے، عقل کا دین ہے۔ دوسری طرف جب وہ انٹرنیٹ پر اصول اور تاریخ پڑھتا ہے اور آ کر ان اداروں سے نئے سوالات کرتا ہے تو اسے فرقے کی طرف سے ڈرایا جاتا ہے کہ تمہارا ایمان خطرے میں ہے۔ بالکل،
اسے کہا جاتا ہے کہ تم دائرہ اسلام سے باہر جا رہے ہو۔ آج کے نئے دور کا بچہ جس کے پاس دنیا بھر کی معلومات اپنے اسمارٹ فون میں موجود ہیں، وہ جب ان تضادات کو محسوس کرتا ہے اور اسے غور و فکر کی بجائے اندھی تقلید پر مجبور کیا جاتا ہے تو وہ دور ہو جاتا ہے۔ ہاں، بد نصیبی سے وہ صرف اسے ایک فرقے سے نہیں بلکہ ریلیجن سے ہی اپنا ناتا توڑ لیتا ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ انہیں اپنی عقل اور اپنے ایمان میں سے کسی ایک کو چننا پڑے گا۔ مشہور مفکر عبد الکریم سروش اس حالت کو کرائسس آف آتھینٹسٹی کہتے ہیں۔ کرائسس آف آتھینٹسٹی، نوجوان اصل اور نقل کے درمیان پھنس گیا ہے۔ صحیح کہا۔ تو اب جب بیماری کی اتنی واضح تشخیص ہو گئی ہے کہ مسئلہ قرآن میں نہیں بلکہ ہمارے بنائے ہوئے اس تنگ فرقہ واری ڈھانچے میں ہے، تو پھر شفا کا راستہ کیا ہے؟ علاج کدھر اس گھٹن کا؟ علاج کے حوالے سے جو جدید مفکرین اور ریفارمرز ہیں، انہوں نے بہت ٹھوس اور عملی تجاویز سامنے رکھی ہیں۔ سب سے پہلا اور سب سے اہم حل مقاصد الشریعہ کی طرف واپسی ہے۔ مقاصد الشریعہ، اسے ذرا آسان لفظوں میں سمجھائیں۔ عام انسان کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہمیں واپس ان بنیادی مقاصد پر جانا ہوگا جن کے لیے دین آیا تھا، جیسے انصاف، رحم، انسانی فلاح، جان اور عقل کی حفاظت۔ مطلب اگر میں اس کی ایسی مثال دوں کہ ڈاکٹر نے ایک مریض کو صحت یاب کرنے کے لیے ایک سخت پرہیز بتایا ہے، پرہیز کرنا ضروری ہے، بالکل ضروری ہے۔ لیکن اگر اس پرہیز کی وجہ سے مریض بالکل کمزور ہو جائے اور بھوکا مرنے لگے تو پرہیز کا جو اصل مقصد تھا یعنی صحت، وہ تو فحت ہو گیا نا۔ بہت خوبصورت مثال دی آپ نے۔ فقہ کا بھی اصل مقصد انسانی فلاح اور سوسائٹی میں انصاف قائم کرنا تھا، نہ کہ اندھی پابندیوں میں انسان کو جکڑ دینا۔ صحیح بات ہے۔ جب حکم کے ظاہر پر اتنا زور دیا جائے کہ اس کا بنیادی مقصد یعنی اللہ کا رحم اور انصاف وہی ختم ہو جائے تو ہم راستہ بھٹک گئے ہیں۔ لفظی یا صرف ظاہری پابندیوں پر اتنا زور دینے کے بجائے اب یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کسی بھی فتوے یا فیصلے سے انصاف اور رحم کا مقصد پورا ہو رہا ہے یا نہیں۔ اچھا، اور دوسرا بڑا حل کیا بتاتے ہیں مفکرین؟ دوسرا بڑا حل یہ ہے کہ اجتہاد کے دروازے واپس پوری طرح کھولے جائیں۔ وقت آ گیا ہے کہ اداروں کو ڈی سیکٹیرینائز کیا جائے۔ اس کی ایک بہت اچھی کوشش اممان میسج کی صورت میں سامنے آئی تھی۔ امان میسج، وہ جہاں سارے علماء جمع ہوئے تھے۔ ہاں، یہ ایک ایسی دستاویز تھی جہاں دنیا بھر کے تمام مسالک کے علماء نے مل کر ایک دوسرے کو مسلمان تسلیم کیا تھا اور تکفیر کے راستے کو روکنے کی بات کی تھی۔ حالانکہ اس پر عملی کام ابھی اور ہونا باقی ہے، لیکن وہ ایک ٹھیک سمت میں قدم تھا۔ اچھی کوشش تھی واقعی۔ اور تیسری اور شاید سب سے بڑی بات، ہمیں اپنے اندر یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ انسانی تحقیق اور سمجھ خطا کار ہو سکتی ہے۔ انسان تو خطا کا پتلا ہے۔ بالکل، قرآن اور سنت حق ہیں، لیکن ان کی جو تشریح صدیوں سے انسان کر رہے ہیں وہ تو انسانی کوشش ہے۔ کسی بھی عالم یا مفتی کی بات کو آسمانی وحی کا درجہ نہیں دیا جا سکتا۔ اس لیے ہماری سوچ میں انٹرپریٹیو ہیوملٹی یعنی علمی عاجزی ہونی چاہیے۔ یہ علمی عاجزی والی بات بہت زبردست ہے کہ میں یہ مانوں کہ میری سمجھ غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہاں میں ایک عام آدمی کی پریشانی کو سامنے رکھتے ہوئے ایک سوال ضرور اٹھانا چاہتا ہوں۔ جی پوچھیں۔ ایک عام انسان آخر اپنا راستہ کیسے بنائے ان سب میں؟ اگر وہ ان تمام فرقوں کے پرانے فتووں کو چھوڑ دے اور خود مقاصد الشریعہ کی بات کرنے لگے تو کیا اسے یہ ڈر نہیں لگے گا کہ وہ اپنا ایک نیا ہی مذہب ایجاد کر رہا ہے؟ لوگ تو ڈریں گے نا کہ ہم راستہ بھٹک گئے۔ یہ بہت لازمی اور فطری سوال ہے، لیکن یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ کسی نئے فرقے کو بنانے یا کوئی نیا مذہب ایجاد کرنے کی بات بالکل نہیں ہو رہی۔ تو پھر کیا ہو رہا ہے؟ بلکہ یہ تو اصل اور غیر فرقہ واری اسلام کی طرف واپسی ہے۔ یہ اس ابتدائی دور کے اسلام کی طرف لوٹنا ہے جو صدیوں کی ان سیاسی لڑائیوں اور فتووں کی مٹی سے پاک تھا۔ صحیح۔ ہمیں بس اتنا تسلیم کرنے کی ضرورت ہے کہ مکہ کی جو بنیادی تعلیمات تھیں، جن میں توحید کا درس تھا، عظیم اخلاق کی بات تھی، سچائی اور انسانیت کا پیام تھا، وہ ہمیشہ کے لیے ہیں، وہ قیامت تک تبدیل نہیں ہوں گے۔ لیکن وقت تو بدل گیا ہے نا۔ ہاں، لیکن 7ویں، 9ویں یا 10ویں صدی کے جو مخصوص سماجی رواج تھے یا ان دوروں کے جو سیاسی حالات تھے جن کو اس وقت کے ماحول کے مطابق فقہ میں شامل کر لیا گیا تھا، انہیں آج اس صدی پر اندھا دھند لاگو نہیں کیا جا سکتا۔ سمجھ گیا۔
ایک عام انسان کو بس اتنا کرنا ہے کہ وہ دین کی بنیادی روح کو مضبوطی سے پکڑے اور چھوٹی چھوٹی تفصیلات پر لڑنے اور فتوے بانٹنے سے گریز کرے۔ تو اس تحقیقی گفتگو کا نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ ہماری اصل جدوجہد اپنے اخلاق اور کردار کو اس معیار پر لانے کی ہونی چاہیے جس کا مطالبہ قرآن بار بار کرتا ہے، نہ کہ اس بات پر اپنی ساری توانائی خرچ کرنا کہ باقی سب کو غلط کیسے ثابت کیا جائے۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ اور اس پوری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں آج ایک ایسی سوچ آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں جو ہمارے اس پورے تجزیے پر بھاری ہے۔ ضرور، بتائیں۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس پر ہم سب کو ٹھنڈے دماغ سے اکیلے بیٹھ کر غور کرنا چاہیے۔ ذرا سوچئے اور پوری ایمانداری سے سوچئے، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے درمیان واپس آ جائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کیا وہ اپنے نام پر ہونے والی اس نفرت کو، ان الگ الگ مسجدوں کو جہاں ایک دوسرے کے آنے پر پابندی ہے، ان روزمرہ کے فتووں کو پہچانیں گے؟ اللہ رحم کرے، یہ تو واقعی سوچنے والی بات ہے۔ یا پھر وہ اس پورے فرقہ واری نظام کو وہی بدع اور قبائلی عصبیت قرار دیں گے جس کے خلاف انہوں نے مکہ سے لے کر مدینہ تک اپنی پوری زندگی جدوجہد کی تھی؟ بے شک، انہوں نے تو واضح کر دیا تھا۔ ہاں، انہوں نے آخری خطبے میں واضح فرمایا تھا کہ کسی عرب کو کسی عجم پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی برتری نہیں، سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو یہ بٹوارے کہاں سے آ گئے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہر اس شخص کو ضرور غور کرنا چاہیے جو اس امت کا حصہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ آخر ہم کس کے راستے پر چل رہے ہیں؟ اللہ ہمیں توفیق دے۔ چلو چلتے ہیں۔ اس چینل دا مسنگ ڈاٹس کو فالو کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔